खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फुटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा जल्जला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सिजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम सब आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हम अपने ईमान की सबसे कदीम, सबसे बड़ी और सबसे अहम ईद की शब-ए बेदारी की इबादत में शामिल हैं, यानी ईद पाशका की शब-ए बेदारी की इबादत। शब का मतलब है रात और बेदार का मतलब है जागना, यानी कि आज की रात जागने की रात है। और अगर हम गौर करें तो रात को कौन जागते हैं? सिपाही जागते हैं, पहरा देने वाले जागते हैं, मुहाफ़िज़ जागते हैं, या चौकीदार रात को जागते हैं। लेकिन हमारा जागना उनके जागने से मुख्तलिफ है। वो पहरा देने के लिए जागते हैं, मुहाफ़िज़ करने के लिए जागते हैं, चौकीदारी के लिए जागते हैं, लेकिन हम उम्मीद में जागते हैं, हम खुशी में जाग रहे हैं, हम अपने खुदावंद में जाग रहे हैं, और हमारा जागना उनसे मुख्तलिफ है। हम इसलिए आज की रात जाग रहे हैं कि आज की रात मौत पर फतह होगी। हम इसलिए आज की रात जाग रहे हैं कि आज की रात रोशनी की रात है। हम इसलिए आज की रात जाग रहे हैं कि ये रात नूर की रात है। ये वो रात है जब खुदा ने हमारे आबाओ अजदाद को मिस्र की गुलामी से आजादी दी। ये वो रात है जिसमें वो सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं गुनाह की तारीकी से आजाद होकर फजल और पाकीज़गी में बहाल किए जाते हैं। ये वो रात है जब मसीह ने मौत और जहन्नम की जंजीरें तोड़ दी। ये वो रात है जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र से फतह याब होकर उठे, और इस रात तमाम बदी खत्म हो जाती है, गुनाह धो डाले जाते हैं, गिरने वालों को उठा खड़ा किया जाता है, और गमगीनों को खुशखबरी और तसल्ली दी जाती है। ये वो मुबारक रात है जिसमें आसमान और जमीन मिल जाते हैं।
یہ وہ رات ہے جس میں خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات عورتوں کو خوشخبری دی گئی، تم مسیح مصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے یہ رات نور کی رات ہے، اور ہم اس رات اپنے نجات دہندہ کے جی اٹھنے کے لیے اس کی خوشی میں جاگ رہے ہیں۔ آج کی رات جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو ہم نے انجیل مقدس میں سنا کہ فرشتوں نے آ کر عورتوں کو خبر دی کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت بھی آسمان سے فرشتے آ کر چرواہوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آج تمہارے لیے داؤد شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور آج جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پاتے ہیں، تو آج کی رات بھی آسمان سے فرشتہ آ کر یہ خوشخبری سناتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اس وقت بھی فرشتوں نے خوشخبری دی، اور جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اس وقت بھی آسمان سے فرشتے آ کر اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیزو، آج کی رات کا آغاز ہم نے اندھیرے سے کیا ہے۔ جب ہم چرچ میں داخل ہوئے، چرچ کی ساری لائٹس بند کی گئی تھیں۔ ہم نے اندھیرے میں پرانے عہد نامے کی تلاوتیں بھی ہم نے اندھیرے میں سنی ہیں، اور اندھیرے سے، تاریکی سے ہم نے اس عبادت کا آغاز کیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندھیرا پاک جمعے کے بعد پاک ہفتے کے دن کو ظاہر کرتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح قبر میں دفن تھے، اور قبر کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر لٹکا دیا گیا تھا، کیونکہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس عبادت کا آغاز اندھیرے سے کیا ہے۔ یہ اندھیرا ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں کو بھی ظاہر کرتا ہو، جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جب زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، کسی بیماری میں، کسی کمزوری میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ اندھیرا ہماری زندگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت ہم نے تکوین کی کتاب میں سے سنی، جس کی پہلی آیت تھی کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ عبادت کا آغاز بھی اندھیرے سے کیا، پاک ہفتے کا دن بھی اندھیرے کو ظاہر کرتا ہے جب خداوند یسوع مسیح قبر میں تھے، اور آج کی عبادت کا آغاز بھی ہم نے اندھیرے سے کیا ہے۔ لیکن عزیزو، اسی اندھیرے میں سے نور نکلتا ہے، اسی اندھیرے میں ہم نے اس پاشکائی شمع کو روشن کیا ہے، اسی اندھیرے میں اس پاک التار سے پاشکائی اعلان پڑا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اندھیرا اب ختم ہو چکا ہے، یہ تاریکی اب ختم ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نور بن کر مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور جی اٹھ کر خداوند یسوع مسیح ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیں نور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زندگی کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتا ہے وہ زندگی کا نور پاتا۔ آج ہم اپنے ایمان کی سب سے بڑی عید منا رہے ہیں، عید پاشکا، عید قیامت المسیح۔ یہ عید ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ نہ صرف ہمارے ایمان کا مرکز ہے بلکہ یہ عید ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ بھی ہے۔ مرکز بھی ہے لیکن صرف مرکز نہیں ہے، مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عید ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ بھی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا تو دوسرے مذاہب بھی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ کہیں کہ ہم مسیحی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، غیر مذہب، دوسرے مذہب کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔
ہم ان باتوں کی وجہ سے مسیحی نہیں ہیں. اگر ہم مسیحی ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے. اور اسی لیے پولس رسول لکھتے ہیں کرنتھیوں کے نام خط اس کا 15واں باب اور 14ویں آیت کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے. اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے, تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے. اس لیے یہ عید نہ صرف ہمارے ایمان کا مرکز ہے, نہ صرف ہمارے ایمان کی وجہ ہے, بلکہ اس عید کی وجہ سے ہماری نجات ممکن ہوئی ہے. اس لیے یہ عید ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ ہے. اگر ہم مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. یہ عید ہمارے مسیحی ہونے کی وجہ بھی ہے. مسیح خداوند میں میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں, اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. بہت سے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے, طرح طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا. کچھ کہتے ہیں کسی اور کو صلیب دے دی گئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کی شکل بدل کی گئی تھی. وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو قبول نہیں کرتے. لیکن خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے. بائبل مقدس میں ایک ثبوت نہیں ہے, بے شمار ثبوت ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور سب سے پہلی شہادت, سب سے پہلی گواہی, سب سے پہلا ثبوت خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر ہے. دنیا میں بے شمار نبی آئے, پیغمبر آئے, ان کی قبریں موجود ہیں. یسوع مسیح کی بھی قبر ہے, لیکن یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. اور یسوع مسیح کی خالی قبر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اور یسوع کی قبر پہ لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو سب سے پہلی شہادت خالی قبر ہے جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے. دوسری شہادت خواتین ہیں. خواتین پر خداوند یسوع مسیح آج ظاہر ہوئے ہیں. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جن پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک خاتون ہے, مریم مجدلی. خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور مریم مجدلی پر ظاہر ہو کر خداوند یسوع مسیح اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جو کلام مقدس کے مطابق تیسری شہادت ہے وہ پتھر کا قبر سے ہٹا ہوا ہونا ہے. جب عورتیں قبر پر جاتی ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کون اس پتھر کو قبر سے ہٹائے گا. لیکن جب وہ جا کر دیکھتی ہیں کہ پتھر قبر کے منہ سے ہٹا ہوا ہے تو یہ پتھر جس پر رومی مہر لگی ہوئی تھی وہ قبر سے ہٹا ہوا تھا, جو اس بات کی شہادت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. چوتھی شہادت فرشتوں کی ہے. انسان جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے. فرشتوں نے آج ظاہر ہو کر خواتین کو خوشخبری دی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم مسیح مصلوب کو ڈھونڈتی ہو. وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ شاگردوں کی ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں اور ایک بار ظاہر نہیں ہوئے, بار بار خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر ان کو یقین دلواتے رہے ہیں کہ در حقیقت وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس لیے یہ سارے شواہد, یہ سارے ثبوت اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس حقیقت کو کوئی چھپا بھی نہیں سکتا.
کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو دنیا کی کوئی بھی طاقت مردوں میں سے جی اٹھنے سے نہیں روک سکی۔ نہ یہودی یسوع کو مردوں میں سے زندہ ہونے کے روک سکے، نہ رومی سپاہی یسوع کو زندہ ہونے سے روک سکے، نہ پتھر پڑا ہوا تھا جو قبر پر وہ یسوع کو زندہ ہونے سے روک سکا، نہ رومی مہر یسوع کو زندہ ہونے سے روک سکی، نہ سپاہی جو وہاں پر پہرا دے رہے تھے وہ یسوع کو زندہ ہونے سے روک سکے۔ یسوع مسیح خود آج اپنے اختیار سے، اپنے قوت سے، اپنی الہی طاقت سے موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم بہت سے مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر سنتے ہیں، بہت سے مردہ زندہ کیے۔ یسوع مسیح نے بھی مردوں کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، پھر خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ہم سنتے ہیں کہ بہت سے مردے زندہ کیے گئے، لیکن ان کے زندہ ہونے میں اور خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ زندہ کیے گئے، ان کو کسی نے زندہ کیا اور وہ زندہ ہوئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر وفات پا گئے۔ ان کو زندہ کیا گیا، وہ زندہ ہوئے اور پھر وفات پا گئے۔ یسوع مسیح کو کسی نے زندہ نہیں کیا، یسوع مسیح پر کسی نے دعا نہیں کی۔ یسوع نے جب لازر کو زندہ کیا تو یسوع نے کہا لازر قبر سے باہر نکلا، لازر قبر سے باہر نکل آیا۔ یسوع نے یائر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے زندہ کیا۔ دوسروں کو زندہ کیا گیا، لیکن یسوع کو کسی نے زندہ نہیں کیا۔ یسوع خود اپنی طاقت سے اور اپنے اختیار سے زندہ ہوئے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح خود اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے، اپنی قوت سے زندہ ہوتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو مر گیا تھا، میں اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ میں زندگی کا خالق ہوں۔ یسوع مسیح کے نام کے لیے زوردار تعریف دیں گے۔ بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ دوسروں کو زندہ کیا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح خود زندہ ہوئے، وہ پھر مر گئے، اور خداوند یسوع مسیح اب تک زندہ رہے گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی عبادت میں ایک اہم بات، اس عبادت کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نور کی عبادت کا، جو ہم نے پاش کا اعلان گایا، ہم نے نور کی شمع کو روشن کیا۔ دوسرا حصہ کلام کی عبادت کا، جو ابھی ہم کلام مقدس کی تلاوتوں کو سنتے ہیں، پیغام کو سنتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ بپتسمہ کا حصہ ہوتا ہے، ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ اور چوتھا حصہ پاک یوخرس کا حصہ ہوتا ہے۔ اس عبادت کے تیسرے حصے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس پہ ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ بہت سی دوسری کلیسیاؤں کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی کیتھولک والوں کا بپتسمہ نہیں صحیح، وہ بچپن میں بپتسمہ دے دیتے ہیں، بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتی، بچے کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ عزیزو یاد رکھیں کہ ہم صرف بچپن میں بپتسمہ نہیں دیتے، بچپن میں بچے کو بپتسمہ دیا جاتا ہے ان کے والدین کے ایمان کے مطابق۔ والدین خود اپنے ایمان میں بچوں کو پیش کرتے ہیں، بپتسمہ دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بچوں کو بھولتے نہیں ہیں، ان کے بعد ہم بپتسمہ کو بھی نہیں بھولتے، ہم بپتسمہ کے وعدوں کو بھی نہیں بھولتے۔ جب بھی عید پاشکا کی عبادت آتی ہے تو ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ آج بھی عبادت کے تیسرے حصے میں خدا کا کاہن اس پاک الطار سے ہم پر پاک پانی کو چھڑکے گا، ہم پر پاک پانی چھڑکا جائے گا، ہم اپنے آپ پر صلیب کا نشان بنائیں گے، اور پھر کاہن ہم سے ہمارے بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کروائے گا کہ کیا تم شیطان کو ترک کرتے ہو؟ تو ہم اپنی ہوش میں، اپنی ہوش و آواز میں جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں شیطان کو ترک کرتا ہوں۔
پھر کائن پوچھتا ہے کیا تم شیطان کے جھوٹے وعدوں کو، اس کی جھوٹی شان و شوکت کو ترک کرتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم ترک کرتے ہیں۔ پھر کائن پوچھتا ہے کیا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم صرف بچپن میں بپتسمہ ہی نہیں دیتے بلکہ ہر سال اپنے بچپن میں کیے گئے بپتسمہ کے وعدوں کو رینیو کرتے ہیں، ان کی تجدید کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سے وعدے کیے ہیں، آج جب اس عبادت میں کاہن بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرواتا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے بچپن میں میرے بپتسمہ کے وقت میں نے کون سے وعدے کیے تھے، اور آج ہم بڑے ہو کر بھی اپنے ان بپتسمہ کے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عید ہے، یہ ہمارے ایمان کی سب سے قدیم ترین عید ہے، ہمارے ایمان کی سب سے بڑی عید، اسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے۔ کلیسیا میں سب سے پہلی منائی جانے والی عید عید پاشکا ہی تھی۔ جب ہم عید پاشکا مناتے ہیں تو مقدس اگسٹن نے بیان کیا ہے کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہم روزوں کے دوران ہالےلویا نہیں کہتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فادر جی روزوں میں ہالےلویا کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ سنجیدگی کا موسم ہے، اس لیے ہم ہالےلویا نہیں کہتے۔ ہم نے بھی اس چرچ میں 14 مقام کی بھی باتیں کی، اتوار کی باتیں، تو ہم نے ہالےلویا کا نعرہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ تو آج خداوند یسوع مسیح کا پاشکا ہے، آج ہم عید قیامت المسیح منا رہے ہیں، عید پاشکا منا رہے ہیں، تو آئیں ہم زوردار نعرہ لگائیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ یاد رکھیں یہ جو ہالےلویا کا نعرہ ہے یہ کسی اور منسٹری کا نعرہ نہیں، کسی اور مشن کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا کیتھولک نعرہ ہے۔ سب سے پہلے ہالےلویا کا نعرہ کس نے لگایا؟ کیتھولک کلیسیا نے۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے، اس لیے یہ مت سوچے کہ شاید کسی اور مشن کا نعرہ ہے، ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے، ہماری کیتھولک کلیسیا کا نعرہ ہے۔ میں مقدس اگسٹین کے الفاظ پہلے دہراؤں گا کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور آپ لوگ بتائیں گے کہ ہمارا نعرہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ روزوں میں ہم نے ہالےلویا نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ 46 دن ہم نے ہالےلویا نہیں کہا۔ آج ہالےلویا کی آواز سے پوری نشاط کلونی ایسے گونج اٹھے، پتا چلے کہ کیتھولک چرچ میں آج ہالےلویا کے نعرے لگے ہیں۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ ہے ہالےلویا۔ ہاں جی یہ ہمارا نعرہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پاشکائی لوگ ہیں، ہم کیتھولک مسیحی پاشکائی لوگ ہیں اور ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے۔ آج کی عبادت کا ایک خاص پیغام، ہم خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی شواہد میں جو سب سے پہلی شہادت دی وہ یہی ہے کہ یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے۔ عزیزو ہم نے صرف خالی قبر تک نہیں رہنا، صرف خالی قبر تک نہیں رہنا۔ خالی قبر یسوع کے جی اٹھنے کی نشانی ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی شہادت ہے۔ لیکن آج کی انجیل مقدس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب انہوں نے خالی قبر کو دیکھا خواتین نے تو وہ ڈر گئیں، پریشان ہو گئیں کہ شاید وہ یسوع کی لاش کو اٹھا کر لے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خالی قبر کو دیکھ کر انہیں خوشی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ڈر گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی قبر سے آگے بھی کچھ ہے، اور وہ آگے کیا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح انہیں ملا تو لکھا ہے کہ وہ خوش ہوئیں، انہوں نے یسوع کے قدموں کو چھوا۔ تو اس لیے صرف خالی قبر پر نہیں رہنا بلکہ ہم نے زندہ مسیحا کا تجربہ کرنا ہے۔ خالی قبر سے آگے بڑھ کر ہم نے جی اٹھے مسیحا کا تجربہ کرنا ہے، جی اٹھے مسیحا سے ملاقات کرنی ہے، اور جب ہم جی اٹھے مسیحا کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی بھی نئی ہو جائے گی۔ پولس رسول بیان کرتے ہیں کلسیوں کے نام خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت، پس اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اگر ہم یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہیں، اگر ہم جی اٹھے مسیحا کا تجربہ کریں گے تو ہم ان دنیا داری کی چیزوں سے بڑھ کر
یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی تعلق میں زیادہ قائم رہیں گے۔ اس لیے آج خالی قبر سے بڑھ کر جی اٹھے مسیحا کا تجربہ کریں، جی اٹھے مسیحا کے ساتھ ملاقات کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جی اٹھا مسیحا آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو سلامتی بخشے۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلی بار شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، انہیں سلامتی بخشتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ جی اٹھا مسیحا ہماری اس نشاط کلونی کی کلیسیا کو، ہمارے خاندانوں کو اپنے جی اٹھنے کا فضل اور جی اٹھنے کی سلامتی عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔